अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में प्रॉब्लम्स होती हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा कासिम रसूल साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा कासिम रसूल साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आप लोगों के मसाइल का हल बताएंगे। अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई मसला है तो आप लोग हमें प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। आप लोगों को मसाइल का हल बताया जाएगा। लेकिन प्रोग्राम में जब आप लोग कॉल करेंगे तो कॉल करने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें, ताकि आपकी आवाज़ हम तक आ सके। जब आपके टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होता है तो आपकी आवाज़ हम तक नहीं आती, स्टूडियो में नहीं आती, जिसकी वजह से हम आपकी बात नहीं सुन पाते और यकीनन कॉल ड्रॉप भी हो जाती है। तो कॉल करने से पहले वॉल्यूम म्यूट कर लिया करें, ताकि आसानी रहे गुफ्तगू करने में, बात करने में। इसके साथ साथ आप तमाम लोगों से ये कहूँगी कि वो तमाम लोग जो ख़त के ज़रिए से हमें अपना मसला लिखकर भेजते हैं, वो जवाबी लिफाफा लाजमी भेजा करें। जिन खतूत में जवाबी लिफाफा होता है उनको जवाब दे दिया जाता है, जिसमें जवाबी लिफाफा नहीं होता उनको जवाब नहीं दे पाते, और कॉलर्स जो हैं वो बाद में कंप्लेन भी कर रहे होते हैं। तो जब आप ख़त भेजते हैं तो जवाबी लिफाफा लाजमी भेजा करें, ताकि आपका मसला हल भी हो सके। इसके साथ साथ जैसे कि नाज़रीन आपको मैं बताती हूँ रोज़ाना ही कि हमारी ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल होते हैं। जैसे बच्चों की शादियों में प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, रिश्ता नहीं हो रहा होता। अक्सर औकात ऐसा होता है कि बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा। तो साथ ही साथ अगर हम देखें कारोबार के मसाइल, तो उसमें आजकल तो कुछ ज़्यादा ही मसाइल हैं। इसके अलावा भी कारोबारी मसाइल यकीनन होते हैं हमारे साथ। इसके अलावा हम देखें कि वालिदैन के साथ औलाद नाफरमानी करने लगी है, और ये नाफरमानी दीन में तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ की सज़ा भी मिलती है, गुनाह भी होता है। वालिदैन के दिल से जो आह निकलती है उस पर मैं चाहती हूँ कि हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे। तो ये तमाम मसाइल, कुछ मसाइल मैंने बयान किए, इसके अलावा और बेशबहा मसाइल हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और अपने मसलों का हल जान सकते हैं। औलाद की नाफरमानी के हवाले से कल भी हमने बात की थी, लेकिन कॉलर्स का इतना फ्लो था कि हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। अल्लामा कासिम रसूल साहब, वो औलाद जो अपने वालिदैन की नाफरमान होती है, दीन इस हवाले से क्या कहता है? अहादीस मुबारका की रोशनी में हमें समझाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। जिस तरह कल भी इस मौजू पे गुफ्तगू की गई थी कि औलाद की तरबियत, और फिर जो औलाद नाफरमान है, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानती, आगे से बदतमीज़ी करती है, तो इसके मुतल्लिक रमज़ानुल मुबारक की जो ताक रातें हैं, जिसको कहा जाता है कि आखिरी अशरे में तलाश किया जाए, तो मैं हदीस मुबारका का मफ़हूम सुना देता हूँ। उस हदीस मुबारका में एक पॉइंट ये भी आता है कि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन रातों में जो माँ बाप का गुस्ताख है उसकी बख्शिश भी नहीं होती। सही। और रमज़ान मुबारक का तो महीना भी एक ऐसा महीना होता है कि रहमतों का नुज़ूल होता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उस महीने में फिर ताक रातों में भी उस शख्स की बख्शिश नहीं होती कि जो वालिदैन का नाफरमान होता है। क्योंकि देखा जाए तो जन्नत हमारे पास है, हम जन्नत की तलब करते हैं, जन्नत हमारे पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो माँ है उसके कदमों के नीचे जन्नत है। और फिर बाप के मुतल्लिक फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो बाप है वो जन्नत का दरवाज़ा है। तो हमारी ज़िंदगी में जन्नत हमारे पास है। अब हम पे डिपेंड करता है हम किस तरह से अपने वालिदैन की कदर करें, हम किस तरह से अपने वालिदैन को पहचानें, उनका अदब करें, उनका एहतराम करें, और फिर उस जन्नत के हकदार बन जाए। जिस तरह मैंने एक हदीस मुबारक सुनाई थी कि जब वालिदैन तरबियत करते हैं, कुरान मजीद में जहाँ पर भी हुक्म हुआ है औलाद की तरबियत करने का, तो वहाँ पर बताया गया कि वालिदैन जो है वो अपनी औलाद की तरबियत करें, ताकि कल को किसी परेशानी को फेस ना करना पड़े।
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اولاد کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا نا کہ اے صحابہ اپنی اولادوں کو 3 باتیں سکھانا. اس وقت تو صحابہ کو بتایا، اور آج کے امتیوں کے لیے پیغام، غلاموں کے لیے یہ پیغام تھا. فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. 3 خصلتیں کیا ہے؟ سب سے پہلی خصلت حب نبیکم، فرمایا کہ میرے سے محبت، یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت. پھر دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وہ اہل بیت، یعنی اہل بیت سے محبت. اور پھر تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وہ تلاوت القرآن، یعنی قرآن پاک کی تلاوت. تو اگر تو اولاد کی تربیت اس طرح سے کی جائے گی، ان کو یہ باتیں سکھائی جائیں گی، تو یقیناً جو ہے وہ اولاد فرما بردار بنے گی، وہ گستاخ نہیں بنے گی. ہمیں اللہ رب العزت کی عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ اولاد کی نافرمانی کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم اپنے ٹاپک کو لے کر آگے چلیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جی مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں. ان کے ساتھ بھی اولاد کی نافرمانی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ تمام لوگوں کو بتاتی چلوں کہ پروگرام استخارہ آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، جس میں آپ لوگ ہمیں پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور اپنے کسی بھی مسئلے کا حل جان سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کال جب آپ لوگ کریں گے تو والیوم آپ نے بند کر کے کال کرنی ہے تاکہ بات ہو سکے. فرسٹ کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ میں امریکہ سے بول رہا ہوں. اکرم صاحب نے جوائن کیا امریکہ سے. جی اکرم صاحب کہیے. تو میرا ایک مسئلہ ہے، میں نے پہلے کہا کہ میری وہ پہلے ایک بیوی تھی، اس کے بعد اس نے شادی کر لی اور اس کا میاں فوت ہو گیا. جی تو ابھی میں اس سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں. اس لیے پہلے میں نے وہ اپنے وظیفہ بتایا تھا، اس کا ٹی وی بند ہو گیا تھا، انٹرنیٹ جو ہے بند ہو گیا تھا. اس وجہ سے میرے نمبر اس کا اسم یاد نہیں رہا، کون سا پڑھنا ہے کون سا نہیں پڑھنا. چلے ہم بالکل مجھے یاد آ گیا ہے اکرم صاحب، آپ نے کال کی تھی. ہم ڈیٹیل سے دوبارہ اس پر بات کر لیتے ہیں اور جو آپ کو پڑھنے کے لیے آپ بتائیں گے ذرا دھیان سے سنیے گا اور پھر اس پر عمل بھی کیجیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے اس حوالے سے مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اکرم بھائی سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو خود بھی نماز کا اہتمام کیا کریں اور اپنے اولاد گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کیا کریں. وظیفہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جن محترمہ کی شادی کا معاملہ ہے وہ خود پڑھ لیں. اگر وہ نہ پڑھیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی جو بیوی ہیں ان سے طلاق ہو گئی تھی، پھر انہوں نے آگے شادی کر لی، ان کے خاوند فوت ہو گئے، اب یہ دوبارہ انہی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وظیفہ ان کے لیے یہ ہے، ایک تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد دل میں ان کا تصور لے کر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، میں عرض کرتا ہوں وہ پڑھا کریں گے یہ یا اللہ یا جامع یا ودود، یا اللہ یا جامع یا ودود 333 بار اول آخر درود شریف 11 بار پڑھیں اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ ڈیلی عمل کیا کریں. 41 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن اس کے اندر کو اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے جی. اکرم صاحب آپ کو دوبارہ سے بتا دیا کیا ہے، اس پر عمل کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کی خواہش ہے کہ پھر سے وہیں پہ معاملات ٹھیک ہو جائیں اور آپ رہنا شروع کر دیں، تو اس بات کو یقیناً اللہ تعالیٰ پورا کریں گے آپ کی خواہش کو. آپ اس پر عمل کیجئے. اور دوبارہ سے پروگرام دیکھنے کے لیے بتاتی چلوں کہ آپ لوگ انٹرنیٹ پہ آپ جب پروگرام استخارہ یوٹیوب پہ لکھیں گے تو یہ پروگرام آپ کو دوبارہ سے بھی وہاں اویلیبل ہے، مل جائے گا. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں محمد خاور امجد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ میری بہن ابھی انہوں نے بتایا کہ جی ماں باپ کا ادب کرنا ہے، تو اگر والدہ میری فوت ہو چکے ہیں، والد صاحب بھی فوت ہو چکے ہیں، جی تو اگر زندگی میں مجھ سے کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی ہے تو میں کیسے اب توبہ کروں؟ ان کی قبر پہ جا کے ان سے مطلب ہے کہ میں معافی مانگوں یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے میری والدہ فوت ہوئے نا، میں ان کے نماز جنازہ میں بھی شامل نہیں ہو سکا. نماز جنازہ میں گیا تھا، قبرستان تک نہیں گیا. ایک خوف، ایک فوبیا میری جان نہیں چھوڑ رہا، ایون کہ میری جاب چلی گئی ہے. میں مطلب اس قدر پریشان ہوں، 12-13 سال سے میں گھر بیٹھا ہوا ہوں.
تو یہ کائنڈلی ذرا ان کو پوچھنا ہے قاری صاحب کو کہ یہ میرے ساتھ کیا ہے, یہ کوئی مطلب ہے برا کسی نے کیا ہوا ہے یا مجھ سے کہیں جایا یا نہیں جاتا. خاور صاحب یہ بتائیے کہ آپ اپنی والدہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے؟ نہیں, میں اپنی والدہ کے جنازے میں گیا ہوں, قبرستان تک نہیں پہنچ پایا. خوف مطلب میرے اوپر اصحاب کے اوپر سوار رہتا ہے عجیب قسم کا. میرا چھوٹا بھائی فوت ہو گیا, میں اس کے جنازے تک نہیں جا پایا. گھر سے کوئی بچے باہر چلے جائیں تو میں گھر بیٹھ کے پریشان ہو جاتا ہوں, گھبرا جاتا ہوں. تو یہ اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں بیٹا, تو یہ ذرا قاری صاحب سے پوچھیں. بتاتے ہیں جی. آپ کو بہت بہت شکریہ خاور صاحب, آپ کا آپ نے 2 باتیں پوچھی ہیں. کیا کہیں گے علامہ قاسم رسول صاحب؟ جی بالکل, میں ایک حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد, میں مفہوم سنا رہا ہوں, میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں جنت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے درجات جو ہیں اچانک بلند کر دیے جاتے ہیں, اور وہ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے, آخر کیا وجہ ہے کہ میرے درجات کو جو ہے وہ بلند کر دیا گیا ہے. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے بخشش طلب کی ہے, دعا کی ہے کہ مالک مولا میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے, ان کی بخشش فرما دے. تو آپ کی اولاد کی دعا کی بدولت جو ہے وہ تمہارے درجات کو بلند کر دیا گیا ہے. آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا طلب کریں. آپ یہ دعا کریں کہ مالک مولا میرے والدین کے جو درجات ہیں وہ بلند فرما, مالک مولا ان کے جو گناہ ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, تاکہ جب والدین کے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے, جب ان کے درجات بلند ہوں گے, تو یقیناً جو ہے وہ رب تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل و کرم فرمائے گا. اور میں پڑھنے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں, یقیناً جو آپ کی یہ پریشانی ہے یا آپ کا سٹریس لیول ہے, جو آپ کا یہ ڈپریشن ہے, یقیناً جو ہے یہ وہ دور ہو جائے گا. صبح کی نماز کے بعد 400 مرتبہ لا الہ الا اللہ جو پہلا کلمہ ہے, 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک پڑھ لیا جائے. عشاء کی نماز کے بعد 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم اول آخر درود پاک پڑھا جائے, اور پھر اس یقین سے پڑھا جائے کہ یقیناً اللہ رب العزت جو ہے وہ میری یہ پریشانی, مجھ پر جو مشکل ہے, جو ایک پریشانی ہے, مشکل وقت ہے, رب تعالیٰ اس کلام الہی کے صدقے سے وہ دور فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا کیا ہے محمد خاور صاحب, یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے دونوں مسئلے بتائے گئے ہیں, ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے گئے ہیں. آپ اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ خوف اور یہ فوبیا جو آپ پر ہے کہ اگر کوئی گھر سے باہر چلا گیا ہے تب آپ پریشان ہو جاتے ہیں, والدہ کا جنازہ ہے اور انسان قبرستان میں داخل نہ ہو پائے, بہت ہی زیادہ خوف ہے. تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا گیا ہے, آپ اس پر عمل کیجئے. اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں کو بتاتی چلوں کہ اکثر اوقات ہمیں کالز موصول ہوتی ہیں کہ آپ نے جو مسئلے کا حل بتایا تھا وہ ہم سن نہیں پائے. تو یوٹیوب کے اوپر پروگرام استخارہ ڈیٹ وائز آپ لکھ کے جب سرچ کریں گے تو آپ کو وہاں پہ اویلیبل ملے گا, دوبارہ سے سن سکتے ہیں اپنے مسئلے کا حل, اس کو آپ پلے کر کے. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ جی میں محمد سلیمان بات کر رہا ہوں شیخو پورہ سے. جی محمد سلیمان کہیے. میں نے پوچھنا تھا قاری صاحب سے کہ میرے نا ڈیورس کا مسئلہ چل رہا ہے. اچھا جی. تو میرے سسرال والے اور بیوی نہیں مان رہے اور ایک بچہ ہے میرا. تو میں نے اپنے بارے میں استخارہ پوچھنا تھا کہ کوئی ایسا عمل ہو. ورد تو میں یاود وضو کرتا رہتا ہوں, سورہ مزمل پڑھتا رہتا ہوں چلتے پھرتے جی, تو لیکن یہ کہ رات 1 بجے تک جاگتا رہتا ہوں. تو پریشانی ایسی ہے کہ جیسے کوئی مجھ سے زبردستی کروا رہا ہے, ہر چیز ایسے محسوس ہوتا ہے مجھ سے. اچھا یہ بتائیں سلیمان صاحب کہ یہ ڈیورس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سسرال کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ جی جی جی, اور یہ بس جھگڑے, اپنی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, کچھ اگلے کی ہوتی ہیں, بس ایسے ہی ہے. تو آپ کی وائف کا کیا کہنا ہے, وہ کیا چاہتی ہیں؟ وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ بھی میں علیحدہ ہو جاؤں. اوپر سے ابھی اندر کی بات تو میں جانتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو جو سسرال والے نہیں مانتے, اور میری کوشش ہے کہ جیسے بھی ابھی میں نے اوروں سے بھی نا یہ مشورے کیے ہیں, لیکن ابھی بھی آپ کا پروگرام سن رہا تھا. ٹھیک ہے سلیمان, اپنی ایج بتائیں. میری ایج 27 سال ہے. اور آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ فیضاں بی بی. اور آپ کی وائف کا کیا نام ہے؟ فرزانہ بی بی. اور فرزانہ کی ایج تقریباً پکا کنفرم نہیں ہے, لیکن 30 سے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے.
बिल्कुल ठीक है जी, इस हवाले से हम सुलेमान बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। यकीनन एक ऐसा मसला है जिसमें ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब क्या कहेंगे, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अल्लाह करीम हमारे इस भाई के लिए आसानियाँ फरमाए। सबसे पहली बात तो ये कि जो भी बीच में ख़ानदान के लोग ऐसे मामलात में आते हैं तो उन्हें चाहिए कि इसको मामले को चलाने के लिए सलूशन जो है वो करने के लिए जो है उसकी जो है रास्ते ढूंढें। जो मियाँ बीवी में फ़र्क़ा डालना, रिश्ते को ख़त्म करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और जिस चीज़ की वो डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ अल्लाह ताला के यहाँ नापसंदीदा तरीन है। अबग़ादुल हिलाली इलल्लाहि तलाक़, हलाल कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तरीन कोई चीज़ अगर अल्लाह के यहाँ है तो वो तलाक़ है। लिहाजा कोशिश करें कि घर को बसाने की कोशिश करें, और हमारे सुलेमान भाई भी अपनी गलतियों को सुधारें। ऐसे कोई भी माँ बाप भी अपनी बेटी का घर जो है वो बिगाड़ना नहीं चाहते, ख़राब नहीं करना चाहते। तो आप भी अपने रब के यहाँ पहले तो अपने गुनाहों से तौबा करें और उसके बाद नमाज की पाबंदी करें। इसके अलावा वजीफ़ा आपके लिए ये है, कुरान पाक की सूरह फुरकान की आयत है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। इस आया मुबारका को आपने रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 101 बार अव्वल आखिर द्रूशी के साथ पढ़ना। इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा है ये। जिन लोगों को दिया गया है उन्होंने दिल लगा के इसे पढ़ा है तो मामला जो है वो तलाक तक पहुँचे हुए भी अल्लाह ताला ने ख़त्म किए हैं और उनको आपस में मिला दिया है। तो ये वजीफ़ा एक तो सुबह के टाइम ये करना है, और रात को इशा की नमाज के बाद आप सिर्फ लफ्ज़ या वदूदू नहीं, कुछ लफ्ज़ उसके साथ अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना और ऐड कर लें, या अल्लाह, या लतीफ़ु, या जामिउ, या वदूदू, इस तरह कर लें, या अल्लाह, या लतीफ़ु, या जामिउ, या वदूदू। जुमा के दिन से ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें, कोई मीठी चीज़ बांट के 303 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 बार, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपका घर बसा देगा, आसानी पैदा फरमा देगा। सुलेमान, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा, आपको डिटेल के साथ समझा दिया गया है। अल्लाह ताला खैर करेंगे। हमारी ये दुआ है कि आपका घर बच जाए, क्योंकि आपकी नीयत और आपकी जो ख्वाहिश है, जो आप करना चाहते हैं वो नेक है। घरों को बसाना ही चाहिए। मैं उन तमाम लोगों से आज के प्रोग्राम में मैं इस पर भी ज़रा मुख्तसर सी बात करना चाहूँगी कि वो लोग जो अपने ही हाथों से अपनी ही बेटी का घर ख़राब कर रहे हैं, इस हवाले से दीन क्या कहता है और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से क्या अहकामात हैं। क्योंकि बहुत से घराने और बहुत सी कॉल्स ऐसी मौसूल होती हैं कि घर ख़राब हो जाते हैं जहाँ पर इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है ससुराल की। इस पर भी मैं डिटेल से आज के प्रोग्राम में कोशिश करूँगी बात करूँ। अगर कॉलर्स का फ्लो कम हुआ या मौका मिला तो हम इस पर भी बात करेंगे। कॉलर है जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है और कहाँ से हैं? फैयाज मेरा नाम है, लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। क्या नाम है? फैयाज। अच्छा जी। तो गुजारिश ये है कि मेरी वालदा 94 में फौत हुई थी। ठीक है। वालिद साहब मेरी 98 में फौत हुए जी। तो कुछ प्रॉपर्टी थी हमारी। अच्छा जी। तो वो जो प्रॉपर्टी है ना जी, वो एक मेरा भाई है बड़ा जबरदस्त किस्म का। अच्छा। तो वो मतलब हमें दे नहीं रहा या वो तकसीम नहीं कर रहा, क्योंकि वो हुक्म तो ये है कि जो डिसीज होता है उसकी प्रॉपर्टी जो है ना उसे दफनाने के बाद वो तकसीम कर दी जाए बहन भाइयों में। ठीक है। तो इस सिलसिले में कुछ मेरी इल्तिजा थी, अगर मुझे कुछ बात की समझ आ जाती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस हवाले से हम डिटेल से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज आपका, आपने हमें कॉल की है। कासिम रसूल साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपकी मुश्किल को जो है वो दूर फरमाए। आप नमाज को 5 वक्त की पाबंदी किया करें, जमात के साथ अदा किया करें, दुरूद पाक की कसरत किया करें, रब ताला के हुजूर दुआ किया करें और दुआ मांगा करके मालिक मौला उसके दिल को जो है वो नरम फरमा दे, क्योंकि रब ताला इंसान की दुआ को कबूल फरमाता है। कल मैंने एक हदीस मुबारका सुनाई थी, मैं दोबारा सुना देता हूँ कि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में ला युरद्दु दुआउ बैनल अज़ानी वल इक़ामा, द सुप्लिकेशन बिटवीन अजान एंड इकामत विल नॉट बी रिजेक्टेड। फरमाया कि जो दुआ मांगी जाती है अजान और इकामत के दरमियान वो रद्द नहीं होती। बताया कि वो रद्द नहीं होती। तो हमें चाहिए कि ये उसी वक्त इंसान दुआ मांग सकता है कि जब इंसान जमात के साथ नमाज को अदा करेगा। जब नमाज को अदा करेगा, अजान और इकामत के दरमियान अपनी दुआ को मांगेगा, तो यकीनन रब ताला
اس دعا کو قبول فرمائے گا. تو میں آپ کو پڑھنے کے لیے بھی بتا دیتا ہوں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, صبح فجر کے بعد اور عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھا جائے, اول آخر درود پاک پڑھا جائے, یقیناً اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنا کرم فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے, یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. فیاض, آپ اس پر عمل کیجئے. نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو چکی ہے, معذرت چاہتی ہوں جی, آپ کی کال مل تو گئی لیکن ڈراپ ہو گئی ہے. آپ دوبارہ سے ٹرائی کر لیجئے, ابھی پروگرام کا کافی وقت باقی ہے. جیسے کہ اولاد کی نافرمانی کے حوالے سے ہم علامہ قاسم رسول صاحب بات کر رہے تھے, اسی پر میں چاہتی ہوں کہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب سے بھی بات کی جائے. بتائیے, وہ اولاد جو نافرمان ہے ان کے حوالے سے دین کے کیا احکامات ہیں, اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاد کبھی بھی والدین کے حقوق کما حقہ ادا نہیں کر سکتی. جی, ہمارے دین, ہمارا مذہب, ہمارا قرآن ہمیں جو درس دیتا ہے وہ ہے کہ ان سے اف تک بھی نہ کہیں. ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما, انہیں جھڑکے بھی نہ, انہیں اف تک بھی نہ کریں اور ان سے نرم بات کریں. اگر کوئی بدبخت اپنے والدین کے بے ادب, گستاخ اور ان کی جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہے تو ہم حدیث مبارکہ کے روح سے دیکھیں تو ایک ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کا بیان کیا گیا, اس کا حال بیان کیا گیا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص کئی دن سے جان کنی کے عالم میں ہے, اس کی جان جو ہے اس کی جسم سے پرواز نہیں کر رہی, اس کی نزع کا وقت مشکل میں ہے, آپ دعا فرمائیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ بتایا گیا ہاں یا رسول اللہ اس کی والدہ زندہ ہے. فرمایا کہ اس کو بلا کر لاؤ. جب دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی والدہ محترمہ تشریف لائیں تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا, اے والدہ محترمہ, اے ماں جی, کیا آپ اپنے بچے سے, بیٹے سے ناراض ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں, بہت دل دکھایا ہے اس نے میرا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا آپ اسے معاف فرما دیں گی؟ اس نے کہا نہیں میں اسے معاف نہیں کروں گی, اس نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے, بڑی اس نے مجھے اذیتیں دی ہیں, میں اسے معاف نہیں کر سکتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ لکڑیاں لاؤ, آگ جلاؤ اور اس کو اس آگ میں پھینک دیا جائے. جسے اس کی ماں معاف نہیں کرتی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس کے بارے میں یہی ہے. پھر ابھی یہ بات سننی تھی کہ ماں تھی, ماں کا دل پھر جو ہے نرم پڑ گیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. ابھی اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ اس انسان کی, اس شخص کی جو ہے وہ جان پرواز کر آسانی ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے جی, کالر ہے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند نہیں کیا آپ نے, 2-3 مرتبہ آپ کو کہا بھی گیا ہے. جی میرا نام وقاص ہے, میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. جی وقاص کہیے. جی میں نے اپنے ایک خواب دیکھا تھا, اس کی تعبیر جانی. سنائیے خواب اپنا. خواب میں میں سونے لگا تو ابھی نہ سونے کے وقت تھا نہ جاگنے کا وقت تھا, مجھے میرے نام سے پکارا گیا وقاص. جی. تو اسی وقت جو ہے میری آنکھ کھل گئی اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میرے جسم کانپنے لگ گیا. خواب میں آپ کو آپ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ ہاں جی. اچھا, بس اتنا صحیح ہے؟ جی جی. اور کیا ٹائم تھا جب آپ کو خواب آیا؟ تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا, رات 11 بجے کا. جی ٹھیک ہے, تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اس حوالے سے وقاص ہم جان لیتے ہیں کہ آپ کے خواب کی کیا تعبیر ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے قاسم رسول صاحب؟ جی بالکل, اکثر جو یوزرز ہیں پچھلے 2-3 دنوں سے اسی طرح خواب کے متعلق پوچھ رہے ہیں, تو ان کو پڑھنے کے لیے بتایا جاتا ہے, اور جتنی بھی کالز آتی ہیں سبھی کو کہا جاتا ہے کہ نماز کی پابندی کیا کریں, وضو کو اچھے طریقے سے کیا کریں. وضو کے 2 مطلب, ایک ظاہری اور ایک باطنی. خشوع و خضوع کے ساتھ اچھے طریقے سے وضو کیا جائے. اگر وضو اچھا ہے ہمارا تو پھر نماز اچھی ہے, اگر وضو میں کوئی کمی رہے گی تو پھر نماز میں بھی کمی رہے گی. نماز کو ادا کیا کریں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھا جائے. اور میں پڑھنے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک پڑھا جائے, اور پھر عشاء کی نماز کے بعد 400 مرتبہ یا حی یا قیوم
اول آخر درود پاک پڑھا جائے, پانی میں دم کر کے اسے پی لیا جائے, یقیناً اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنا کرم فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے باقی تمام ناظرین سے پھر سے ایک مرتبہ یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کال کرتے ہیں آپ لوگ جناب بات کرنے کے لیے. اگر بات ہی نہ ہو تو آپ کی کال کرنے کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا فائدہ ہے. تو کال کرنے سے پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں تاکہ آواز آ سکے اور بات ہو سکے. کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں پروین بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی پروین صاحبہ. ہاں جی, میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں قاری صاحب سے کہ کافی دیر ہو گئی ہے, کافی سال ہو گیا نا ہمارا بزنس کوئی صحیح چل رہا ہے اور نہ ہی میری بچی ہے وہ بھی, اس کی بھی شادی نہیں ہو رہی ہے. آتے ہیں لوگ پسند کر جاتے ہیں, پھر بات نہیں بنتی, اور کاروبار بھی جو ہے نا بچوں کا کوئی بھی نہیں ہے. آج کل تو ویسے ہی حالات خراب ہیں لیکن کاروبار ہے ہی نہیں. 15-16 سال ہوئے ہیں جو ابھی بس اینڈ ٹو ماؤتھ ہے. اچھا, کاروبار بتائیں گی کہ کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ کاروبار بچہ اپنی زمین بھی تھی کچھ, اس کا بھی جھگڑا رہا, پھر یہ تھوڑا سا اونچی بولیں, آپ کا آواز. پراپرٹی بھی کرتے ہیں, اپنی زمین کا جھگڑا بھی رہا ہے, ابھی بھی جھگڑا چل رہا ہے میرے. ٹھیک ہے, اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی بیٹی کا کیا نام ہے جن کا رشتہ نہیں ہو رہا؟ میری نام ہے سدرا. جی آپ اپنی بیٹی کا نام بتائیں. سدرا. جی آپ کی ہی بیٹی ہے جس کے رشتے کے متعلق بات کر رہی ہیں؟ جی جی جی. بتائیے نام. سدرا میں نے بتایا. سدرا. اچھا, سدرا کی ایج کیا ہے؟ تقریباً 33 ہوگی. 33 ہو گئی. اور والدہ کا نام پروین؟ جی. ٹھیک ہے, دونوں مسئلوں پہ ہم بات کر لیتے ہیں. پروین صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ لائن ڈراپ کر کے تسلی سے اپنے دونوں مسئلے جو ہیں اس کا حل جانیے. جی مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب, پہلے تو کاروبار کے حوالے سے بتا دیجیے. جی, اپنی بہن پروین سے گزارش یہ ہے کہ سب گھر والے, آپ بھی, اپنی بیٹی بھی, اور آپ کے جو خاوند صاحب ہیں وہ بھی نماز کی پابندی کیا کریں. نماز سے بہت سے مسائل جو ہے ہمارے, جب اپنے رب کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں, اپنے رب کی جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہم اس کی بندگی اور شکر ادا کرتے ہیں تو بہت سے مسئلے بہتر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ کاروبار کے لیے یہ روزانہ کچھ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں بتاتا ہوں, ان کو خود بھی پڑھ لیا کریں اور ان کے خامد بھی پڑھ لیا کریں تو زیادہ اچھی بات ہے. ایک تو یہ کہ وہ انہیں کہیں کہ جب بھی وہ اپنے گھر آئیں تو آ کر سب سے السلام علیکم کہا کریں. اس کے بعد ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا کریں, اور اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص جو ہے اس کو پڑھ لیا کریں. اس سے انشاءاللہ ان کے کاروبار میں, رزق حلال میں, ہر چیز میں بہت سی برکتیں آ جائیں گی. انتہائی مجرب جو ہے یہ نسخہ ہے سمجھ لیں اس معاملے میں. دوسرا وظیفہ ان کے لیے پڑھنے کا یہ ہے کہ یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا رزاقو یا غنیو یا مغنیو, یا اللہ یا رزاقو یا غنیو یا مغنیو 333 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھیں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ رزق میں بے اپنا برکات جو ہے عطا فرما دے گا. بیٹی کے رشتے کے لیے جو ہے زیادہ بہتر ہے کہ ہماری سدرا بیٹی جو ہے وہ خود یہ وظیفہ کریں. اگر وہ نہ کریں تو والدہ بھی کر سکتی ہیں, لیکن زیادہ بہتر ہے وہ بیٹی خود کریں. سورہ مریم روزانہ ایک بار اس کی تلاوت کیا کریں. اور اس کے علاوہ یا اللہ یا وکیلو یا جامعو, یا اللہ یا وکیلو یا جامعو, اس کو روزانہ جو ہے 101 بار اول آخر درود شریف 11 بار پڑھ کے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اللہ کریم ان کے دونوں معاملہ بہتر فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے پروین صاحبہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ جو بتایا گیا اس پر عمل کرنا ہے, پڑھنا ہے اس کو صحیح طرح سے. کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ فاطمہ. فاطمہ کہاں سے کال کری ہیں؟ بھائی خیرپور سے. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میں کل بھی کال کی تھی, جگہ کا مسئلہ ہے, مامی نہیں دے رہے, اس کے بیٹے. تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے, بتائیں. یہ جگہ کا مسئلہ ہے, کل بھی بات کی تھی, وہ بتائیں. بہت بیمار ہیں وہ. جی فاطمہ کہیے, بیمار ہیں, جگہ کا مسئلہ ہے. جی پاؤں جل رہا ہے, نماز 5 وقت کی پڑھتی ہوں, قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں صبح شام, تب بیماری ہے, بخار ہے, وہ بھی نہیں چھوڑتا ہے, پاؤں جلتا ہے, کوئی منہ پہ کوئی مرچ ڈالتا ہے, اسے
जलता है, क्या करूं? बीमार हैं, मतलब बुखार वगैरह रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती, ये मसला है डॉक्टर आपका? को दिखाया है। हाँ जी जी, डॉक्टर को दिखाया है। डॉक्टर को दिखाया है आपको, आपकी तबीयत के हवाले से हम हाँ, गाइड पाँव कर देते जलता हैं है, इतना फातिमा। है, कोई मिर्च, जैसे कोई मिर्च डालता है मुंह पर, तकलीफ इतनी होती है, बहुत तकलीफ होती है। मुंह पर क्या होता है? पाँव जलता है, कोई जलाता है कोई। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फातिमा, आपने हमें कॉल की है। जगह का कल जगह थी तो वो भी नहीं मिल रही, जगह भी नहीं मिल रही है। चलें जी, इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा आपका, जहां तक आपका मसला हम समझ पाए हैं आपको उस हवाले से हम गाइड कर देते हैं। जी कासिम रसूल साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने बयान किया है कि उनको प्रॉब्लम है, कोई वो बीमार रहती हैं, तबीयत नहीं ठीक रहती, तो मेरा ख्याल है गालिबन कल इन्हें बताया था, हदीस मुबारक सुनाई थी कि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दावू अमरादकुम बिस्सदक़ा, फरमाया कि अपनी बीमारियों का इलाज जो है वो सदक़े से करो। आप सदका दिया करें, अगर देती हैं सदका तो आपसे गुजारिश है कि सदक़े की मिक़दार को बढ़ा दें। और आजकल कंडीशन में आपको चाहिए, अगर आप सदका देती हैं तो उसकी मिक़दार को मज़ीद बढ़ा दिया जाए। मैं आपको पढ़ने के लिए बता देता हूँ, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये जो सूरत है इस सूरत को पढ़ा जाए 11 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लिया जाए, फजर की नमाज के बाद, नमाजों की पाबंदी की जाए, और फिर इशा की नमाज के बाद जो है सूरह इखलास 11 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ा जाए। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपकी इस मुश्किल को, आपकी परेशानी को जो है वो दूर फरमाएगा और अपना फजलो करम फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिया है और मैं नारवल से बात कर रही हूँ। कहिए, क्या कहना चाहती हैं? मैं बस ये ना कहना चाह रही हूँ कि आज से ना 3 माह पहले मेरे ना मियाँ फोत हो गए थे, और उससे लेकर आज तक ना मेरी तबीयत ना खराब ही रहती है, कभी बुखार कभी, और अब मेरा खून की भी कमी हो गई है, मुझे डर लगता है, बच्चे हैं मेरे 3, और मैं परेशान रहती हूँ, हर वक्त दिल घबराता रहता है, टेंशन रहती है, समझ नहीं आती क्या करूँ। मुझे हर वक्त खौफ और डर लगा रहता है। क्या खौफ और क्या डर लगता है आपको? थोड़ा सा उस बारे में बताएं ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। क्या पढ़ना है आपने? ऐसे लगता है जैसे कि मेरी तबीयत खराब रहती है, और ऐसे लगता है कि जैसे मैं ना खुद मरने वाली हूँ। किसी की कुछ सुनती हूँ तब मुझे खौफ होने शुरू हो जाता है, और मैं ना अपने घर से तकरीबन बाहर तक तो इद्दत की वजह से जा नहीं सकती, तो दूसरे कमरे तक नहीं जाती, मुझे ऐसे घबराहट महसूस होती है, और मैं बस परेशान, हर वक्त परेशान मेरा ज़हन रहता है। बच्चे मेरे बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारी मामा इतनी बीमार। चलें, इस हवाले से हम नाजिया बात करते हैं, आपको पढ़ने के लिए भी बताते हैं कि ये मसला आपका हल हो जाए। ये जो सिचुएशन आपके साथ हो जाती है, यकीनन अभी 3 माह हुए डेथ को, तो वो एक बहुत बड़ा गम है, बहुत ज्यादा खौफ भी है, और घर का मामला है, फिर सब्र तो आहिस्ता आहिस्ता ही आता है। इस हवाले से बात करते हैं। जी मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब। सबसे पहले तो अपनी इस बहन के लिए दुआ है कि अल्लाह करीम ने जो इसे इतना बड़ा सदमा दिया है, मालिक से सहने की, इसे संभलने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन सर से खामद का उठ जाना बहुत बड़ी इस उम्र में इब्तिला है, जो है बड़ी मुसीबत है। अल्लाह करीम आपके लिए आने वाले मुश्किल में वक्त में आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। वजीफ़ा आपके लिए ये है, एक तो रोज़ाना आप जो है कुरान पाक की आयत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये एक रोज़ाना आप 101 बार पढ़ा करें, ठीक है। और दूसरी बात ये जहन में रखें कि हम में से जो भी कोई दुनिया में आया है, हर जो जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, सब ने अपने रब के पास लौटना है, लेकिन सब के लौटने का एक वक्त है, ना उससे पहले कोई आ सकता है, ना उससे एक भी लम्हे की ताख़ीर होगी, तो सबको मौत आनी है। लिहाजा जो वक्त मुकर्ररा है उसी पे आनी है, उससे पहले या बाद में नहीं आएगी। आप ख़ुद को संभालें, अपने बच्चों को आपने संभालना है, उनको पालना है, अपने आप को मजबूत करें। और दूसरा वजीफ़ा आपके लिए ये है कि रोज़ाना रात को सोते वक्त 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम भी कर लिया करें, और उंगली के साथ अपने घर का उससे हिसार कर लिया करें। हिसार मीन दायरा बना लिया करें, कि जैसे आप जो है अपने घर के नज़दीक इर्द गिर्द जो है वो दायरा बना रही हैं हिफाजत के लिए, कोई उसके उधर उसे दायरे को जो है वो लांघ नहीं सकेगा, उसे क्रॉस नहीं कर सकेगा।
تو ایک تو یہ وظیفہ کر لیا کریں اور اپنے اوپر دم بھی کر لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو خوف نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کی مشکلیں آسان فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے نازیہ، آپ اس پر عمل کریں، اور یہی ہے کہ پروگرام میں ہم روزانہ دعا بھی کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کے لیے، تو آج آپ کے لیے خصوصی دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، تحمل دے۔ یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے یقیناً یہ افسوسناک بات ہے، دکھ والی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو صبر دیں۔ اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ جناب آج کل کی صورتحال ہے جس قسم کی، اکثر اوقات ہم سنتے ہیں کہ یہ بیمار ہو گیا، یہ سیریس حالت میں ہے، یا یہ ہاسپٹل میں ہے، یا اتنی اموات ہو گئی ہیں، تو اس صورتحال میں ہمیں اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے، تحمل کی توفیق دے۔ کالر آ چکے ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ جی سمیرہ بات کر رہی ہوں، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسی ہیں سمیرہ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا، مجھے 2-3 میٹر ڈسکس کرنے تھے۔ ایک تو یہ کہ 1.5 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، لیکن میرے یہاں نا کوئی اولاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے ٹیسٹ وغیرہ رپورٹ ساری کلیئر ہے، میرے ہسبینڈ کی بھی ساری کلیئر ہے۔ اچھا جی، تو کائنڈلی مجھے انہیں بتائیں کہ وظیفہ بتا دیں۔ دوسرا، میرے ہسبینڈ امریکہ میں ہوتے ہیں لیکن کورونا کی وجہ سے جا نہیں پا رہے، اور میرا کام بھی رکا ہوا ہے، پلیز پہ وظیفہ بتا دیں کہ میرا کام جلدی ہو جائے، میں وہاں چلی جاؤں۔ اچھا، آپ امریکہ جانا چاہتی ہیں ان کے ساتھ؟ میرا بالکل پروسیس میں ہے لیکن رکا ہوا ہے کام نا، ٹھیک ہے، دعا کروا دیں اور اولاد کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سمیرہ، آپ ڈاکٹر سے بھی رابطے میں رہیے، ٹریٹمنٹ کروائیے، چیک اپ کروائیے، ٹیسٹ کروائیے اپنے سارے، اور روحانی حل کیا ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سمیرہ، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ قاسم رسول صاحب، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ میں پڑھنے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ آپ بھی اس کی تلاوت کر لیں، جو آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ بھی اس کی تلاوت کر لیں، اور جب عشاء کی نماز کو ادا کریں تو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک اور سورہ مزمل اول آخر درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ یقیناً اپنا کرم فرمائے گا۔ آپ کی جو ایک مشکل ہے، جو فورن کنٹری میں آپ نے جانا ہے اور جانا نہیں ہو رہا، کیونکہ آج کل ایک کنڈیشن ایسی ہے جتنے بھی کام ہیں وہ ان پروسیس ہے، ابھی کمپلیٹ نہیں ہو رہے کووڈ-19 کی وجہ سے، تو آپ یہ وظیفہ کریں، اللہ رب العزت جو ہے وہ یقیناً آپ پہ اپنا فضل و کرم فرمائے گا اور آپ کی اس مشکل کو دور فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے سمیرہ، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ جلد حل ہو جائے گا۔ موجودہ صورتحال کو ہم دیکھیں تو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی بھی جگہ ہے، وہاں پر پرابلمز آئی نہیں ہے، نظام درہم بھرم ہوا ہوا ہے، نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا نظام ڈسٹرب ہوا ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کا جانے کا جو مسئلہ ہے وہ ذرا ڈیلے ہو رہا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن جس طرح سے بتایا گیا ہے اسی طرح سے پڑھیے، عمل کیجئے، دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے باقی تمام ناظرین سے بھی یہی کہوں گی کہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، درم برم ہوئے ہیں۔ کالر آ چکے ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ راجستھان سے بات کر رہا ہوں، امین۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد امین۔ محمد حلیم؟ محمد امین۔ محمد امین، جی محمد امین، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی باجی، مجھے تھوڑا سا کوشچن ہے مفتی صاحب سے۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے ایسی باتوں پہ، تھوڑی بات بھی ہو یعنی کہ کوئی بھی ہو ایسی، مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ غصہ بہت آتا ہے؟ کیا کوئی حال مجھے؟ کب سے آتا ہے غصہ بہت زیادہ؟ تقریباً 4 سال سے آتا ہے۔ 4 میری سال ایج ہو گئی ہے 21 سال۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 21 سال ہو گئی۔ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ جی عزیز مائی۔ چلیں اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ امین صاحب آپ کو اس مسئلے کا حل بتا دیتے ہیں کہ آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ شکریہ آپ کا۔ مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب، سب سے پہلے تو امین بھائی سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی غصہ آئے فوراً وضو کر لیا کریں۔ غصہ کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فوراً وضو کر لیا کریں، اور جو ہے وہ کھڑے ہوں تو بیٹھ جایا کریں، اور غصے کی حالت میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے، کوئی ریاکشن نہیں دیتے اس کو جب تک آپ کول نہیں ہو جاتے، ریلیکس نہیں ہو جاتے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، عقل دانا اور عقل مند آدمی کی عقل اور دانائی کا امتحان جو اس کے غصے میں ہوتا ہے کہ یہ غصے میں کیسا فیصلہ کرتا ہے۔
اکثر لوگ غصے میں غلط فیصلے کر کے بعد میں پھنساتے رہتے ہیں، ساری زندگی جو ہے اس پہ پچھتاوا جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. لہٰذا غصے میں فیصلے نہ کیے جائیں، اور غصہ آ جاتا ہے انسان کو، ایک تو اپنا بلڈ پریشر چیک اپ کروائیں کہ بی پی تو نہیں کہیں ہائی ہوتا جی. اس کے علاوہ پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں. وظیفہ آپ کا یہ ہے کہ جب بھی غصہ آئے ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ روزانہ آپ رات کو عشاء کے بعد قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں جنہیں معوذتین کہتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، 11 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ آپ کا غصہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے امین صاحب، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کا جو غصہ ہے یہ تھم جائے گا، کم ہو جائے گا. ہم نے خود ہی اپنی عادات پر اور اپنے صورتحال پر قابو پانا ہوتا ہے، اس کا حل بھی ہمیں خود ہی کرنا ہوتا ہے. اور خود کرنے کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے، پڑھنے کے لیے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب، اکثر اوقات ہم لوگوں کو ان کے مسائل کا حل بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس مسئلے میں یہ پڑھ لیں، اولاد میں جیسے غصے کے لیے بتایا، تو یہ جو آپ نے غصے کے لیے بتایا ہے یہ باقی لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، تمام جن کو غصہ آتا ہے؟ جی پڑھ سکتے ہیں. یہ جو ہمارے تو اس میں اجازت ہوتی ہے، اجازت دے رہے ہیں ہم ان کو. ہر بندے کے وظائف کا اپنا طریقہ کار ہے. ہمارے جو وظائف ہیں یہ جو بتا رہے ہیں لوگوں کو، یہ پڑھ سکتے ہیں سارے جنہوں نے سنا ہے، اسپیشلی یہ بھائی جو جنہوں نے سوال کیا تھا، اور اس کے علاوہ دیگر جو سننے والے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو وظائف بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں، اور ایسے ہی اسپیشل وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہوں، تو ان کے تو جو ہے وہ مثبت ہی مثبت جو ہے انشاءاللہ الرحمن جو ہے اثرات ہوں گے. تو غصے میں جو بتایا گیا کہ ایک تو غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھنا چاہیے. اور وضو کرنے سے جب انسان کے جسم پہ جب سر پہ ہاتھوں میں پانی آتا ہے تو اس سے بھی جو اس کا ٹمپریچر ہے وہ نارمل ہوتا ہے، اور اس سے بھی انشاءاللہ غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے میں معاونت ملتی ہے. لہٰذا یہ سب کے لیے ہے، سب کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ عفیفہ بات کر رہی ہوں چتوال سے. جی کہیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی مجھے قاری صاحب سے پتہ کرنا تھا کہ بھائی کچھ دن پہلے میری طبیعت خراب رہنے لگ پڑی ہے نا، تو اس لیے کس نے کہا تھا کہ آپ پہ کسی چیز کا سایہ ہے، کوئی وظیفہ پوچھنا تھا اپنے بارے میں. کس نے کہا تھا کہ آپ کے اوپر سایہ ہے؟ جی جس سے دم کروایا انہوں نے کہا تھا ادھر سے. اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے اوپر سایہ ہے، تو اس کا حل نہیں بتایا انہوں نے؟ جی دم کروا رہے ہیں، کوئی اتنا اچھا خاص فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے، تو طبیعت خراب میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ذرا بتا دیں. جی بس کسی وقت سستی ہو جاتی ہے اور کام پہ دل نہیں کرتا، غصہ آنے لگ پڑتا، پہلے نہیں آتا تھا بہت زیادہ. اور کام میں دل نہیں لگتا، غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور یہ کتنے عرصے سے ہے مسئلہ؟ یہ تقریباً 2 ماہ ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. اس حوالے سے ہم عفیفہ بات کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میم ایک اور کوسچن بھی تھا. کیجئے. جی مجھے اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا تھا، اس کے بارے میں بھی کوئی وظیفہ اگر بتا دیں تو. شادی نہیں ہو رہی؟ جی. کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری 23. اور آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ عفرت جہان. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عفیفہ، آپ نے ہمیں کال کی ہے. آپ کے دونوں مسئلوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں قاسم رسول صاحب سے. جی بالکل. سب سے پہلے تو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ناظرین ہیں، سننے والے ہیں، کالز آتی ہیں، 1-2 دن پہلے بھی ایک کال آئی تھی تو علامہ صاحب نے بہت اچھا جواب ان کو دیا تھا یا اصلاح کی تھی کہ ہم کسی کے پاس جب جاتے ہیں وہ ڈائگنوز کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ آپ پہ سایہ ہے، آپ پہ اثرات ہے. جب پتہ چل گیا ہے تو ان سے پھر سولوشن بھی پوچھ لیا کریں کہ آپ نے بتا تو دیا کہ مجھ پر اثرات ہیں، تو پھر سولوشن بھی پوچھا کریں، آیا یہ اثرات کس طرح ہیں، اس کا سولوشن کیا ہے، کون سا میں ذکر کروں، کون سا میں وظیفہ کروں، میں نماز ادا کرتی ہوں، میں نماز ادا کیا کروں گا یا کیا کروں گی، تو اس کا سولوشن بتا دیا کریں. میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ سورہ یاسین کو نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز عشاء کے بعد، سورہ یاسین تو ویسے بھی ہر فرد کو چاہیے کہ اپنے گھر میں صبح کے وقت اس کی تلاوت کرے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے. جن سسٹر نے یہ مسئلہ بتایا، فجر کے بعد، ظہر اور عشاء کے بعد اس کی تلاوت کریں. اللہ رب العزت جو ہے وہ یقیناً آپ پہ اپنا کرم فرمائے گا. اور ایک اور جو آپ نے بتایا تھا آپ کی شادی کی رکاوٹ ہے، اس کے لیے میں بتا دیتا ہوں. پہلے بھی سسٹر کو بتایا تھا
کہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان نماز فجر کے بعد، سورہ ملک اور سورہ مزمل نماز عشاء کے بعد اول آخر درود پاک پڑھا جائے. اللہ رب العزت جو ہے وہ یقیناً آپ پر کرم فرمائے گا اور آپ کے لیے کوئی بہتر اسباب پیدا فرمائے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے عفیفہ، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیر سے ہوں. اپنا نام بتائیے. میں بول رہا ہوں ضلع ہریپور، محمد زمان بول رہا ہوں. میرا بیٹا ہے تھوڑا سا گڑبڑ کرتا ہے، نشے کا عادی ہو گیا ہے بہت زیادہ. کیا نام ہے بیٹے کا؟ عمران بیگ. کامران بیگ. عمر کتنی؟ عمران. اچھا جی، عمران. عمران کی ایج کیا ہے؟ 38 سال. 32 سال. ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ نسیم اختر. اچھا جی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب یہ نشہ کرتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نشہ چھوٹ جائے؟ ہاں، کوشش کر رہا ہوں. یہ 3-4-8 دفعہ جیل بھی نہیں چلا گیا ہے. میں بڑی مشکل سے، بہت بیمار بھی ہوں، تب بھی میں اس کو لے آتا ہوں، پھر یہ عادی ہو جاتا ہے. اچھا، ڈاکٹرز اس چیز کا علاج بھی کرتے ہیں، تو آپ نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے. میں نے گیا بھی ہوں، 2 مہینے میں نے اس کو لگائے بھی ہیں. وہ دونوں انہوں نے مجھ سے 60,000 روپیہ بھی لیا ہے، پھر بھی آج محفلوں میں بیٹھتا ہے، غلط ہو جاتا ہے. یعنی جب علاج کروایا تھا تب ٹھیک ہو گئے تھے، اس کے بعد دوبارہ نشے میں پڑ گئے؟ دوبارہ نشے میں ڈال گیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی، ہم روحانی علاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمران کو ہدایت دے اور عمران کی نشے وغیرہ چھوڑ دے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی کیا کہیں گے اس حوالے سے مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب؟ سب سے پہلے تو بھائی سے گزارش یہ ہے، زمان بھائی سے، ایک تو نماز پڑھا کریں خود بھی، اور اولاد کی اچھی تربیت کیا کریں. اس کو غلط سوسائٹی میں بیٹھنا ہمارے بچوں کو غلط عادات و اطوار میں جو ہے وہ مبتلا کر دیتا ہے. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الناس علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ کسی دیکھے کہ کسی دوست بنا رہا ہے. لہٰذا اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ اچھے دوست بنائے، اچھی سوسائٹی میں بیٹھے. اور وظیفہ اس کے لیے یہ ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کا بیٹا عمران جو نشے پہ لگ گیا وہ خود یہ پڑھے اگر وہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہے. اگر وہ نہیں پڑھتا تو ان کے والد صاحب یہ زمان صاحب خود بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک تو روزانہ 333 بار یہ اللہ الصمد سورہ جو ہے وہ قرآن پاک کی سورہ ہے، چھوٹی سی مختصر سی سورہ اخلاص، اس کی ایک آیت ہے اللہ الصمد، 333 بار روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ جو ہے پڑھا کریں گے. اس کے علاوہ یا اللہ، یا ہادی، یا شافع، یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 101 بار پڑھیں. اور اس کو جو ہے کسی کھانے والی چیزوں کے دونوں چیزوں کو جو وظیفے بتائے ہیں دم کر کے اس بچے کے ساتھ کھلائیں بھی. اللہ تعالیٰ اس کو نیک ہدایت دے اور نیکی کے راستے پہ چلائے. بالکل ٹھیک. ناظرین، پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. علامہ قاسم رسول صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمیشہ پروگرام کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں، تو دعا کا وقت ہو گیا. ہاتھ اٹھائیے، مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب دعا کروا دیں. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. اللہم ارفع عنا البلاء والوباء. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحین یا ارحم الراحمین. ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، آج کے اس پروگرام میں جتنے بھی ہمارے بہن بھائیوں نے جتنے بھی اپنے مسائل کے حوالے سے کالز کی، اے باری تعالیٰ ان سب کے معاملات کو آسان فرما. اے مہربان مولا، یقیناً تو ہی کارساز ہے. اے باری تعالیٰ ہم تیری ہی بارگاہ میں ملتمس ہیں یا ارحم الراحمین. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سب کالرز نے جن جن پریشانیاں مبتلا ہیں کالز کی، سب کی آسانیاں عطا فرما، سب کے مسائل کو حل فرما. اے باری تعالیٰ بے اولادوں کو نیک صالح زندگی والی اولاد عطا فرما. اے باری تعالیٰ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے لیے اچھے اچھے رشتوں کے انتظامات مہیا فرما. اے مہربان رب، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ سب کو صحت و شفا عطا فرما یا ارحم الراحمین. بالخصوص جو کرونا وائرس میں ہمارے بہن بھائی مبتلا ہو چکے ہیں، اے باری تعالیٰ ان سب کو لمبی زندگی، صحت و سلامتی والی، شفا والی زندگی عطا فرما یا ارحم الراحمین. جو ہمارے بہن بھائی اس وائرس کی وجہ سے یا دیگر بیماریوں کی وجہ سے حال ہی میں وفات پا چکے ہیں، اے باری تعالیٰ ان سب کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، سب کی بخشش فرما. اے باری تعالیٰ
ہمارے اس کوہ نور چینل کو، اس کی پوری ٹیم کو باری تعالیٰ اپنی حفاظت عطا فرما، اس پروگرام کو ہمیشہ باری تعالیٰ نیک نیتی کے ساتھ جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم امتحانوں آزمائشوں کے قابل نہیں، باری تعالیٰ ہم پہ اپنا فضل فرما۔ اے مہربان رب، مانا کہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اے مہربان رب تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہیں، باری تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔